जम्मू कश्मीर में नहीं, आज़ाद आज़ाद कश्मीर, कश्मीर में वहाँ हालात खराब रावलकोट है, और अब वो मुजफ्फराबाद हमारे हाथों से निकल रहा है। बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकला हुआ है, कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथों से निकला हुआ है। मौलाना से भी सियासी एतबार से पूछते नहीं, यहाँ तो बदनाम तो सियासतदान हो रहे हैं। वो अगर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते वक्त अगर उनकी शहादतें हो जाती है तो उसके जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी वो सियासी या आम आदमी की न डाले। तो अगर मौलाना ने गलत किया है, इस पीछे जो बड़ी बड़ी मतलब सियासी लोगों ने उनके तकारीर जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। ये जो एक नारा लगाया है, ये जो दहशतगर्दी है, ये पीछे वर्दी है, तो इसके खालिक कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम ने चंद रोज़ कबल कसूर में एक जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा था क्राउड के लिहाज से, खुसूसन पंजाब की सरजमीन पर ये एक बहुत बड़ा जलसा था और किसी भी सियासी जमात की जानिब से पंजाब में एक तवील अरसे के बाद सियासी जलसा किया गया। लेकिन इस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रखा। जलसे के 2 दिन बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई और उन्हें शुहदा की तौहीन का मुर्तकिब करार दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब MP अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ख़िताब में एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रखा, कुछ सख्त ज़ुबान भी उन्होंने इस्तेमाल की, वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान को शुहदा की तौहीन करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई शुहदा की तौहीन की गई है या हस्बे रिवायत उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारे पर रखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्रोपेगेंडे का ज़माना है ये, और सियासी हज़रात से अगर एक जुमला नामुनासिब भी उनसे अदा हो जाए तो लोग उसे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना देते हैं कि शायद पाकिस्तान में यही मसला है। अब मौलाना साहब ने बयान में जो बात कही है और उस बात को मालहू मालेहा में आप देखेंगे, यानी उसके आगे पीछे अगर आप देखे जाएं तो मौलाना ने ये बात कही है कि एक फ़र्द या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है, उन्होंने अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी करती हुई उनको शहादत हो जाती है, जी, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। अब वो ज़िम्मेदारी अगर वो पूरे करते हैं, उनको शहादत हो जाती है, तो उसके ज़िम्मेदार को आप उन लोगों को तो नहीं ठहरा सकते हैं ना जिनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अब अगर हमारे फ़ौजी जवान अगर महाज़ों पे उनको शहादत हो जाती है तो फ़ौज मतलब है कि आवाम को इसका मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती है कि हमारे लोगों मतलब है कि शहीद हुए या हमारे लोग मरे, तो लामहालतन आप ये कहेंगे कि भाई ये तो इनके उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए ऐसा हुआ है। तो ज़िम्मेदारी अदा करते हुए अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसमें आम आदमी का कसूर तो नहीं है ना। बिल्कुल है इनका कसूर, इस नहीं जंग है का ना। हिस्सा है। मौलाना ने यानी उससे अपने खिताबी अंदाज में उसको बयान किया और मौलाना ने कहा कि अगर वहाँ किसी की शहादत हो जाए तो वो ये है कि शहादत की हो जाती है, वो अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, तो उन्होंने एक तन्हा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो तन्हा लेते हैं। अब ये बात जो मौलाना ने कही है उसको आप गलत नहीं कह सकते कि मौलाना ने गलत बात कही है, बल्कि मौलाना ने ज़िम्मेदारी को पूरे करते हुए कहा है कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी जाएँ, और ऐसा नाखुशगवार वाक़या ऐन ही मुमकिन है ये होता है जब एक फ़ौजी महाज पे जाते हैं तो उसको ये नहीं होता है कि ये है कि वो हर हाल में सलामत लौटाएंगे, उसके दिल के अंदर शहादत का जज्बा भी मौजूद होता है। तो फिर अगर अल्लाह पाक की ज़िंदगी दी होती वापस आ जाता है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए शहादत हो जाती हैं तो आप मतलब है कि मिन हैसुल जमाअत किसी से कह नहीं सकते हैं कि हमारे इतने लोग जो हैं वहाँ उनके नुकसान हुआ, उनकी जानें तलफ हुई है। मौलाना इस हवाले से बात किया, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना हमने इसको मतलब है इस बात को उछाल दिया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे से
مولانا فضل الرحمان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. وہ ماضی میں بھی یہ ہے کہ تنقید تو کرتے آئے ہیں، لیکن اب ان کا لہجہ مزید سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. مولانا کا لہجہ سخت کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھو مولانا صاحب بہت زیادہ معتدل آدمی ہیں. اور پورا پاکستان جب فرقہ واریت کا شکار تھا، بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن مولانا نے اس وقت بھی صبر و تحمل سے کام لیا. بالکل. اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کا واقعہ ہوا، کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، کیا ہوا یا نہیں ہوا، مولانا صاحب نے اس وقت بھی اعتدال سے کام لیا. اب مولانا صاحب سخت رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب یہ بات سوچ. مولانا تو ایک سیاسی رہنما ہیں. ملک کے اندر اگر آئین کی ترمیم کی بات ہو، ملکی حوالے سے بات ہو، ملکی حوالے سے سرحدات کی بات ہو، تو سارے حضرات اسٹیبلشمنٹ سمیت جی جی اور سیاسی جماعتوں کے سمیت سب مولانا کے پاس جاتے ہیں. جاتے نہیں جاتے؟ بالکل. ہاں، اور اکثر تو جاتے ہیں. لائن لگ جاتی ہے مولانا کے پاس ایک قطار لگی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. اب مولانا کی اہمیت ہوگی تب جاتے ہیں نا. اب مولانا ذمہ دار آدمی ہیں، اور مولانا ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات کرنا، کیوں ذمہ دار آدمی؟ اب جب مولانا دیکھتے ہیں کہ آپ کی کشمیر میں حالات خراب ہیں، یعنی جموں کشمیر میں نہیں، آزاد کشمیر، وہاں حالات خراب ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، کے پی کے خیبر پختونخوا ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے. بالکل. اب لوگ مولانا سے بھی سیاسی اعتبار سے پوچھتے ہیں. یہاں تو بدنام تو سیاستدان ہو رہے ہیں، سیاسی مسئلہ ہے یہ. بالکل. بدنام کون ہو رہے ہیں؟ اب مولانا کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے تو سیاسی لوگوں کو کام کرنے دو، ان کے کام میں مداخلت نہ کرو. جو حضرات جو اسٹیبلشمنٹ تو سیاست تو نہیں کر سکتی ہے نا. بالکل. اسٹیبلشمنٹ سے ایک آدمی اگر ریٹائرمنٹ ہو جائے تو آپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ 2 سال تک وہ سیاست میں کسی طریقے سے تقریر تک بھی نہیں کر سکتے کسی سیاسی. بالکل. 2 سال تک. اور انہوں نے حلف لیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہوں گے. تو پھر وہ جو سیاسی ذمہ داران کو پورا پیچھے کر کے اور وہ آگے نکلتے ہیں اور سیاسی معاملات میں دخل دیتے ہیں، تو پھر ان کو ایسے جوابات تقاریر میں، جلسوں میں پھر ان کو لوگ نشانہ، سیاسی حضرات نشانہ بناتے ہیں. جب وہ نشانہ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم غدار نہیں، ہم تو تم سے زیادہ حب الوطن ہیں. وہ مولانا کا لہجہ اس اعتبار سے سخت ہے کہ سیاست ہمارا کام ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے حلف اس بات پہ لیا ہے کہ وہ سیاست نہیں کریں گے، اور لیکن اس کے باوجود وہ سیاست میں اور اپنے فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے، پہلے تو کہا جاتا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، اب تو یہ ہے کہ وہاں عملاً حکومت جو ہے وہ پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ کے پی کے میں نہیں رہی ہے. اور آزاد کشمیر بھی یہی مسئلہ ہے. اور فوج کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی سرحد پہ ہے یا بیرک میں، اور وہ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے وقت اگر ان کی شہادتیں ہو جاتی ہے تو اس کے اس کی ذمہ داری وہ سیاسی یا عام آدمی بھی نہ ڈالیں. بالکل. اچھا، یہ ایک تنقید جو کی جا رہی ہے، اس میں حکومت کی جانب سے جو بڑے وزراء ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کئی وزراء یا مسلم لیگ نون کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول جو آج ہمارے صدر پاکستان ہے، وہ بھی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت بیانات دیتے آ رہے ہیں. لیکن آج وہی سیاستدان اٹھ کے ایک سیاستدان مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نوکری پہ لگ گئے ہیں یا جو اپنے اسائنمنٹس کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ پھر سیاستدان کا مخالف بنا ہوا ہے. دیکھو، اس میں مولانا کے خلاف جن لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، اس میں مطلب ہے کہ چھوٹے موٹے قد کے سیاسی لوگ ہیں جو ڈمی ٹائپ کے ہیں. تو عوام میں تو ان کی کوئی وقعت نہیں ہے. عوام میں کیا وقعت ہے ان کی؟ اور وہ جو ڈیمی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ آ کے بول سکتے ہیں، مولانا کے خلاف بول سکتے ہیں، پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. بالفرض ہم سمجھے کہ مولانا نے سخت رویہ کیا ہے اور یا مولانا نے غلط کیا ہے، تو اگر مولانا نے غلط کیا ہے تو پیچھے جو بڑی بڑی سیاسی لوگوں نے ان کے تقاریر جو ہے وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. بالکل. وہ تاریخ کی صفحات پہ بھی موجود ہے. اور یہ جو ایک نعرہ لگایا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے،
اس کے پیچھے وردی ہے. تو اس کے خالق کون لوگ ہیں؟ اور ان کن لوگوں نے لگایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب مطلب ہے کہ بولنا غلط ہے تو پھر اور ان کو مطلب ہے کہ انجام تک پہنچانا چاہیے تو پھر وہاں سے شروع کرو. بالکل. جن لوگوں نے مطلب ہے کہ ماضی میں یہ ساری باتیں کہی ہیں اور یہ ہے کہ انہوں نے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا بھی ہے, بڑے بڑے جلسہ گاہوں میں بولا ہے. اگر یہ غلط ہے تو یہ غلطی تو وہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ تو صرف مولانا نے تو نہیں شروع کی کہ آپ مولانا کو مطلب ہے کہ مورد الزام ٹھہرائیں. اچھا, JUI کے لوگ بڑا سوشل میڈیا پہ ان کے بڑے ٹرینڈ چل رہے ہیں اور وہ بڑا ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے دہشت گردی کے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف فتویٰ بھی دیا, اور اس پاداش میں ان پہ نصف درجن حملے ہوئے, ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا, ان کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان سے ایک مخصوص طبقہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے. تو یہ ایک شکوہ ہے JUI کا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جمعیت ہے, جمعیت علماء اسلام, ان کے پاس یہ ہے کہ کراؤڈ ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور بڑی مضبوط, اور اسٹریٹ پاور بھی پاس ہے, کراؤڈ کو ان کے پاس ہے, اور ان کے پاس ایک مجمع ہے, ان کے پاس ایک پاور ہے اس پہ. آپ جیسے کہ گنڈاپور صاحب نے ایک بار کہا کہ وہ جا کے اپنے وہ امام ہے, وہ اس وقت صرف مسجد کے امام نہیں ہے مولانا. بالکل. مولانا جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے امام ہیں. بالکل, وہ پورے عالم اسلام کے امام ہیں. اور جمعیت نے جو پاور ابھی جمعیت کا جو پاور گزشتہ دہائی میں بنا ہے وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. جمعیت کے لوگ جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مولانا نے کسی بھی صورت میں کہا نا آپ سے کہ جب فرقہ واریت کا بازار گرم تھا پاکستان میں, وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں اور اس وقت مولانا کو کہتے تھے کہ آپ میدان میں آ. مولانا نے اس وقت یہ ہے کہ صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور انہوں نے اعتدال پسندی اپنے پیروکاروں کو, اپنی جمعیت والوں کو اور لوگوں کو اس کا حکم دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کے بانیان ہم ہیں. بالکل. اور اس ملک سے حب الوطنی کرنے والے ہم ہیں. یہ ملک ہم نے بنایا ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو مولانا سب سے زیادہ حب الوطنی کا دعوے دار ہے, اور اس میں کوئی یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہو بھی نہیں سکتی. اچھا, اب یہ جو بیان ہوا مولانا کی جانب سے خطاب میں, اور اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے, ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو معذرت کر لینی چاہیے اگر کہیں غلطی سے الفاظ نامناسب استعمال ہو چکے ہوں, یا وضاحت دینی چاہیے, یا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو چکا ہے؟ دیکھو, اب یہ تو مولانا کا کام ہے, اور جمعیت کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کا کام ہے, وہ سب مشاورت سے کام کرتے ہیں. پھر مولانا کا ہم تو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں کوئی بھی. مولانا سے کہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, اگر مولانا سے کہا غلط کیا ہے تو پھر پچھلے لوگوں نے جو مطلب ہے کہ غلطیاں کیے ہیں تو وہاں سے شروع کرنا چاہیے. میرا خیال نہیں ہے کہ مولانا اس معاملے پہ یہ ہے کہ پیچھے ہٹیں گے یا معذرت کریں گے یا وضاحتیں کریں گے. البتہ یہ بہت تو ممکن ہے مولانا سکوت اختیار کر لے مزید. بہت شکریہ عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی بات چیت. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و نگہبان.